बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसूल फ़िक़्ह कोर्स में हमने जो मौजू शुरू किया था वो था क़वाइद इस्तिंबात या क़वाइद लुग़विया, और उसमें हम पहले ही तक़सीम पढ़ रहे थे अभी तक। ख़ास, आम, मुश्तरक, मुअव्वल में ख़ास हमने पढ़ा, उसकी अक़साम भी हमने पढ़ी। अमर को हमने देखा, अमर की कुछ किस्में हमने पढ़ी, हसन लिआइनिही लिग़ैरिही, मुतलक़, मुअक्क़त, फिर अदा, और उसके बाद अदा की दो किस्में, अदा महज़ की दो किस्में। आज हम देखते हैं अमर की ये एक और किस्म है अदा के मुकाबिल में, इसको कहते हैं क़ज़ा और क़ज़ा की अक़साम। क़ज़ा की तारीफ़ उलमा जो करते हैं, एक सेकंड, हाँ ठीक है। क़ज़ा की तारीफ़ उलमा इन अल्फाज में करते हैं, फ़अलु मिस्लिल मअमूर बिही, फ़अलु मिस्लिल मअमूर बिही, यानी जिस चीज का हुक्म किया गया है बेआइनिही, उस पे अमल न करना, उसकी मिसल और उसी जैसी दूसरी सूरत पे अमल करना। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? फ़अलु मिस्लिल मअमूर बिही। और दूसरे बात उलमा ने, चूंकि इसमें इबादत को भी दाखिल कर दिया, नमाज वगैरह को, जिसके लिए टाइम जरूरी होता है, तो उन्होंने साथ वक़्त की क़ैद लगा दी और क्या कहा? फ़अलु मिस्लिल मअमूर बिही फ़ी गैरि वक़्तिही, फ़अलु मिस्लिल मअमूर बिही फ़ी गैरि वक़्तिही, कि जिस चीज का हुक्म किया गया है यानी कि मामूर बिही बेआइनिही, उस पे अमल न करना, उसकी मिसल और उसके बदल पे अमल करना, उसके मुतय्यना वक्त में नहीं बल्कि मुतय्यना वक्त को छोड़कर किसी और वक्त में। मशहूर मिसाल उसकी क्या है कि नमाज अपने वक्त में रह जाए तो वक्त के बाद नमाज पढ़ना, ये क़ज़ा है। क्यों? इसलिए कि आप मिस्ल मामूर बिही पे अमल कर रहे हैं, बेआइनिही नहीं। बेआइनिही तब होता कि जब आप वक्त के अंदर करते। ठीक है, तो बहरहाल ये है क़ज़ा। क़ज़ा की फिर दो किस्में हैं, क़ज़ाए महज़ और क़ज़ा शबीबिल अदा। क़ज़ाए महज़ का मतलब होता है खालिस क़ज़ा, कि जिसमें अदा के साथ मुशाबहत बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, तो इसकी अरबी में तारीफ यूं की जाती है, फ़अलु मिस्लिल माअमूर बिही बिहैसु ला यूजदु शिब्हुम बिल क़ज़ा, कि मामूर बिही की मिसल पे अमल करना इस तौर पे कि उसमें अदा के साथ कोई मुशाबहत न पाई जाए, खालिस क़ज़ा है। ठीक है, ये है क़ज़ाए महज़। और क़ज़ा शबीबिल अदा का क्या मतलब होगा? क़ज़ाए महज़ की मिसालें चूंकि आगे और किस्में हैं उसके तहत आ जाएगी। क़ज़ा शबीबिल अदा की तारीफ और उसकी मिसालें देखते हैं। क़ज़ा शबीबिल अदा का मतलब, इसको क़ज़ा अल मुशाबिह बिल अदा भी कहते हैं। इसके आसान तारीफ तो वही है कि फ़अलु मिस्लिल माअमूर बिही बिहैसु यूजदु शिब्हुम बिल अदा, कि फ़ेल मामूर बिही की मिसल पे अमल करना इस तौर पर कि अदा के साथ भी मुशाबहत पाई जाए। बाज़ उलमा ने इसकी बड़ी अच्छी तारीफ की है, वो कहते हैं इसका मतलब है तअदियतुल वाजिब बिहैसु यकूनु क़ज़ाअन मिन वजहिन व अदाअन मिन वजहिन, यानी वाजिब को इस तौर पे अदा करना कि एक साइड से और एक जिहत से वो क़ज़ा नजर आए और दूसरी साइड से वो अदा नजर आए। इसकी मिसाल देख लेते हैं। जैसे ईदेन की नमाज में तकबीरात ज़ायदा है ना, जो पढ़ते हैं क़याम की हालत में, अगर वो क़याम की हालत में रह जाए, ठीक है, और फिर उसको रुकू के अंदर कोई शख्स पढ़े उन तकबीरात को, ठीक है, रुकू के अंदर उन जायद तकबीरात को पढ़ेगा, तो ये क़ज़ा शबीबिल अदा है। क़ज़ा तो इसलिए है कि इसका अपना मौका और अपना टाइम चला गया, इसका अपना मौका और टाइम तो क़याम की हालत में है और क़याम छोड़ के आप रुकू में आ चुके हैं, तो इसलिए ये क़ज़ा है। लेकिन अदा के साथ मुशाबहत इसलिए है कि रुकू भी किसी न किसी तरह क़याम की हालत है, रुकू में भी लोग यही समझते हैं कि आधा खड़ा होता है इंसान, तो वहां पर भी तो कुछ ना कुछ खड़ा है इंसान, क़याम है, तो इसलिए इसको अदा के साथ मुशाबह करार दिया गया। तो इसको कहते हैं क़ज़ा शबीबिल अदा। क़ज़ा शबीबिल अदा से भी इंसान का जिम्मा बरी हो जाता है। असल हुक्म तो ये कि इंसान अदा कर लेना
اور ادا کے بعد پھر اگر ادا کی کسی بھی صورت پہ عمل نہ ہو سکے تو قضا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. قضا میں بھی قضا شبیب الادا سے بھی ذمہ بری ہو جاتا ہے. اور قضا محض کو اب دیکھتے ہیں. قضا محض کی تعریف تو میں نے آپ کو بتا دی کہ جس میں ادا کے ساتھ کوئی مشابہت نہ ہو. اس کے تحت پھر دو قسمیں آتی ہے، قضا بمثل معقول اور قضا بمثل غیر معقول. قضا بمثل معقول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا حکم آیا ہے بعینہ اس پہ تو عمل نہیں ہو سکتا نا، اس کی مثل اور اس کے بدلے کسی اور چیز پہ عمل ہو رہا ہے، تو اس کا جو بدل اور اس کی جو مثل ہے اس میں، اور جو اصل چیز واجب تھی جس کا حکم کیا تھا اس میں، دونوں میں کچھ نہ کچھ مماثلت ہو، کچھ نہ کچھ مشابہت ہو، اور عقل کو یہ بات سمجھ آئے کہ بھئی اس کے بدلے میں یہ کام ہوگا، اور دونوں میں یعنی سملرٹی ہے، مشابہت موجود ہے. تو اصل حکم جو معمول بھی ہے اور جو اس کے بدلے میں مثل پہ عمل ہو رہا ہے، اس میں دونوں میں مماثلت اور مشابہت موجود ہو عقلاً، تو اس کو کہتے ہیں قضا بمثل معقول. مثال کیا ہو سکتی ہے قضا بمثل معقول کی؟ مثال کے طور پہ کہ ایک آدمی سے نماز قضا ہو جائے تو وہ کسی اور وقت میں نماز پڑھتا ہے، اس کی قضا کر رہا ہے. تو اصل نماز اور قضا دونوں میں مشابہت موجود ہے. عقل کا تقاضا ہے کہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں، لیکن نہیں. روزہ رمضان کا رہ گیا تو کسی اور دن میں روزہ رکھنا، تو روزے اور روزے میں سملرٹی ہے نا، مشابہت ہے. اس کو کہتے ہیں قضا بمثل معقول، کہ عقل کو سمجھ آئے کہ بھئی دونوں میں سملرٹی ہے. قضا بمثل غیر معقول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل معمور بھی اور اس کے بدلے جو مثل پہ آپ عمل کر رہے ہیں اس میں دونوں میں کوئی مشابہت نہ ہو، عقلاً کوئی عقل ہی تقاضا نہ کرتی ہو کہ بھئی دونوں میں مشابہت ہے. یعنی عقل کو سمجھ نہ آئے کہ اصل حکم اور مثل دونوں میں سملرٹی ہے، پھر بھی شریعت نے حکم کیا ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں گے. مثال کے طور پر نماز کا فدیہ ہے کہ نہیں، روزے کا فدیہ ہے کہ نہیں. ایک آدمی سے روزے رہ گئے اور موت تک اب امکان ہی نہیں ہے کہ یہ آدمی ٹھیک ہو جائے گا، تو علماء نے لکھا ہے نا کہ بھئی اس کا امکان ہی نہیں ہے، روزے کے قضا پر قدرت کا بالکل امکان نہیں ہے، تو وہ فدیہ دے سکتا ہے. یا اگر انتقال ہو جائے تو وہ رسا اس کی طرف سے فدیہ دے سکتے ہیں. تو فدیہ دینا اور روزے رکھنا ان دونوں میں کوئی سملرٹی نہیں ہے. روزہ رکھنے کا مطلب ہوتا ہے صبح سے شام تک بھوکا ہونا، اور فدیہ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کھانا کھلانا. تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، دونوں میں کوئی سملرٹی نہیں ہے. اصل حکم اور اس کے جو بدلے میں کوئی اور کام ہو رہا ہے اس میں دونوں میں کوئی مشابہت نہیں ہے، عقلاً کوئی مشابہت نہیں. تو اس کو کہتے ہیں قضا بمثل غیر معقول. ٹھیک ہے. اب قضا بمثل معقول کی دو قسمیں پڑھتے ہیں، آخر میں ایک دو نقطے ہوں گے. پھر قضا بمثل معقول کی دو قسمیں ہیں، ایک قضا بمثل معقول کامل اور دوسری قسم ہے قضا بمثل معقول قاصر، یعنی قضاء کامل اور قضاء قاصر. قضا بمثل معقول کامل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قضا بمثل معقول کامل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اصل حکم یا اصل معمور کی بیہی کے بجائے جو اس کی قضا اور اس کی مثل پہ آپ عمل کر رہے ہیں وہ مثل اصل حکم کی طرح ہو، اصل حکم کی بالکل ہو بہو ہو، صورتن بھی اور معنن بھی. صورتن بھی اور معنن بھی دونوں میں مثلیت موجود ہو، یکسانیت موجود ہو. اس کی عربی تعریف علماء یوں کرتے ہیں کہ تأدیت الواجب بما یماثل المأمور به صورتا و معنی. یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں تأدیت مثل الواجب صورتا و معنی. یہ زیادہ آسان ہے کہ ایسے مثل پہ عمل کرنا جو اصل حکم کی طرح اور اصل حکم کے مشابہ ہو، شکل میں بھی اور معنن بھی. مثال کے طور پہ میرے پاس کسی نے امانتاً گندم رکھی ہے 10 کلو، ٹھیک ہے. وہ 10 کلو گندم میں نے کیا کر دیا، اس کا آٹا بنا کے کھا لیا. اب اس کے بدلے میں 10 کلو گندم میں دوں گا، تو بازار سے میں نے 10 کلو گندم لے کے اس کو دے دیا. یہ میں نے جو اب یہ ادا نہیں ہے کیونکہ میں نے اصل چیز نہیں دی.
اس کا بدل دیا ہے، مثل دیا ہے، اور یہ مثل معنن بھی اصل کی طرح ہے اور صورتن بھی. صورتن تو ہے، شکل نظر آ رہی ہے، اور معنن بھی ہے. معنن کیسے ہے کہ بھئی قیمت بھی دونوں کی سیم ہے. یا یہ سمجھ لیجئے کہ فرض نماز جماعت چھوٹ گئی تو بعد میں جماعت کے ساتھ اس کی قضا کرنا کسی اور ٹائم، تو یہ بھی قضا بمثل معقول کامل ہے کہ شکل و صورت بھی اصل کی طرح ہے اور معنن بھی اصل کی طرح ہے. قضا بمثل معقول قاصر. قضا بمثل معقول قاصر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی مثل پہ عمل کرنا جو اصل حکم کی طرح تو ہو لیکن صرف معنن اصل حکم کی طرح ہو، صورتن اصل حکم کی طرح نہ ہو. صورتن اصل حکم کی طرح نہ ہو. مثال کے طور پر جماعت کے ساتھ نماز قضا ہو گئی اور وقت کے بعد آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اکیلے نماز پڑھنے میں اور جماعتن نماز پڑھنے میں معنن تو ایک جیسے ہیں لیکن صورتن شکل ایک جیسی نہیں ہے. یا میرے پاس کسی کی بکری تھی، میں نے وہ کاٹ کے ذبح کر دی، اب اس کی میں قیمت دے رہا ہوں، تو یہ قیمت اصل بکری کی طرح ہے معنن، یعنی قیمت اور ویلیو میں ایک جیسی ہے، شکلن تو ایک جیسی نہیں ہے، وہ تو بکری تھی تو قیمت ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں مثل معقول قاصر. اب دو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سمجھ لیجیے، بڑے اہم اصول ہے وہ دو، پھر آگے جاتے ہیں. ویسے تو اس میں تفصیلات ہے. دیکھیے سوال پیدا ہوتا ہے آپ کے ذہن میں آئے گا، یہ پہلی بات سمجھنے کے لیے کہ ادا جو ہمارے اوپر لازم ہوتا ہے نا، احکام کا کی ادائیگی جو ہمارے اوپر لازم ہوتی ہے، اس کے لیے تو ٹھیک ہے قرآن میں موجود ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، تو ہم آتوا الزکات، زکات ادا کرو، تو ادائیگی ہم کرتے ہیں سارے ادا. لیکن وقت پر اگر وہ کام نہیں ہوا اور وہ قضا ہو گیا تو قضا کے لازم ہونے کی دلیل کیا ہے؟ قضا کے لازم ہونے کی دلیل کیا ہے؟ مثلا ظہر کی نماز میں نے پڑھنی ہے تو اس کا حکم موجود ہے اقیم الصلاۃ اور احادیث وغیرہ میں، لیکن ظہر کی نماز میں نے قضا کر دی، اب اس کی میں قضا کروں گا، تو اس قضا جو میرے اوپر لازم ہے اس کے لازم ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اس بارے میں فقہا کا مشہور اختلاف ہے. اس کو اصول فقہ کی کتابوں میں یوں ذکر کیا جاتا ہے کہ بھئی جس دلیل سے ادا لازم ہوئی تھی کیا اسی دلیل سے قضا بھی لازم ہے، یا ادا کی جو دلیل تھی وہ الگ ہے اور قضا کے لیے الگ دلیل کی ضرورت پڑے گی؟ تو فقہاء شافعیہ کی رائے تو یہ ہے کہ ادا کی دلیل الگ اور قضا کے لیے الگ دلیل کی ضرورت پڑے گی. لیکن فقہاء حنفیہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جس دلیل سے ادا لازم ہوئی ہے اسی دلیل سے قضا بھی لازم ہے. سمپل سی صورت ہے کہ بھئی جس دلیل سے ادا لازم ہو گئی اور آپ نے ادائیگی نہیں کی تو آپ کے ذمے سے وہ حکم ساقط تو نہیں ہوا، تو وہ برقرار ہے، تو آپ نے قضا پہ عمل کرنا. تو بہرحال البتہ قضا بمثل غیر معقول کے اندر حنفیہ فرماتے ہیں کہ الگ دلیل کی ضرورت پڑے گی، جیسے کہ نماز کا کے بدلے میں فدیہ دینے کے لیے الگ دلیل کی ضرورت پڑے گی کیونکہ وہ عقلاً سمجھ میں نہیں آ رہا، ورنہ قضا بمثل معقول کے لیے الگ دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بس وہی دلیل کافی ہے جو ادائی کی دلیل تھی. دوسری بات آخری، اصل حکم تو یہ ہے کہ ہم ادا پہ عمل کریں. مثلا ظہر کی نماز کو ٹائم پہ پڑھے، میرے پاس کسی کی گندم وغیرہ موجود ہے تو میں وہی چیز واپس کروں بعینہ، اگر امانت ہے، ادا ہے نا وہ. اگر ادا پہ عمل نہ ہو سکے، رہ جائے، تو پھر قضا پہ عمل کریں گے. اور قضا کے اندر بھی اصل حکم یہ ہے کہ قضا بمثل معقول کامل پہ عمل کیا جائے. اگر قضا بمثل معقول کامل پہ عمل نہ ہو سکے تب قاصر پہ عمل ہوگا. مثال کے طور پر میرے پاس کسی نے گندم رکھی ہے، وہ میں نے ضائع کر دی امانتاً، تو اب میں اس کے بدلے میں گندم دوں گا، قیمت نہیں دے سکتا. کیوں؟ گندم کے بدلے گندم دینا قضا بمثل معقول کامل ہے، لیکن گندم کے بدلے قیمت دینا وہ قاصر ہے. تو چونکہ اس کی مثل کامل موجود ہے تو وہی دوں گا میں. لیکن اگر اس کی مثل کامل موجود نہ ہو تب میں قیمت دوں گا قضاء قاصر. کیسے؟ بکری ہے، اب بکری کی قضا بمثل معقول کامل ممکن ہی نہیں ہے، ہو بہو اس جیسی بکری ممکن نہیں ہے، تو میں قیمت دوں گا. ٹھیک ہے، یہ اصول بھی ذہن میں رکھے. اصل حکم کیا ہے؟ قضا بمثل معقول کامل کا، اس پہ عمل نہ ہو سکے تو تب قاصر پہ عمل ہوگا. چلے جی، یہ تو امر کی اقسام تقریباً ختم ہو گئی. اب آتے ہیں ہم نہیں کی طرف. نہیں کی تعریف، نہیں کی صیغے، نہیں کے معانی اور نہیں کا حکم، یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں، ہم نے پڑھی ہے پیچھے. یہاں ہم نے نہیں کی اقسام کو دیکھنا ہے. نہیں کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، قبیح لعینہ، قبیح لغیرہ. پھر آگے اس کی بھی نیچے کئی قسمیں ہیں اور اس کی بھی. سب سے پہلے ایک تمہیدی چھوٹی سی بات سمجھ لیجئے کہ دیکھیے
نہیں کا مطلب ہوتا ہے نا روکنا، منع کرنا. تو منع کرنے والی ذات حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ذات ہے، حکمتوں والی ذات ہے. اس نے جس چیز سے منع کیا ہوگا تو یہ ضروری بات ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی قباحت، کچھ نہ کچھ قباحت، کچھ نہ کچھ برائی ہوگی ضرور. تو وہ برائی کتنی قسم کی ہے اسی کی تفصیل ہو رہی ہے آگے. تو یہ جو قسمیں ہیں ادھر حقیقت نہیں کی قسمیں نہیں ہے، یہ منہی عنہ کی قسمیں ہیں. جس چیز کو منع کیا گیا ہے، پیچھے جو قسمیں تھی معمور بھی کی تھی، یہ منہی عنہ کی ہے کہ جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے وہ جو ممنوع چیز ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک قبیل عینی ہی، دوسری قبیل غیری ہی. پھر اس کے تحت دو، اس کے تحت بھی دو، پھر اس کی نیچے یہ دو. قبیل عینی ہی کی تعریف، اس کی تعریف علماء نے اصول فقہ میں آسان تعریف اس کی یوں کی جاتی ہے: ما نہی عنہ لقبح فی ذاتہ، ما نہی عنہ لقبح فی ذاتہ. وہ چیز جس سے اللہ رب العزت نے اور شریعت نے اس لیے منع کیا ہے کہ اس چیز کی ذات کے اندر برائی موجود ہے، اس چیز کی ذات کے اندر خرابی موجود ہے. خارجی کسی بات کی وجہ سے اس میں خرابی نہیں آئی، بلکہ اس چیز کی ذات ہی خراب ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قبیح لعینہ. اچھا جی، قبیل غیرہ. اچھا پہلے اس کو ختم کرتے ہیں قبیل عینہ کو. قبیل عینہ کی پھر دو قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں قبیل عینہ شرعا، اور دوسری قسم ہے قبیل عینہ وضعا. ٹھیک ہے؟ قبیل عینہ شرعا کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس کی ذات میں خرابی اور قباحت موجود ہو، اور وہ خرابی اور قباحت ہمیں سمجھ نہ آئے، عقل کو سمجھ نہ آئے، بس شریعت نے کہا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ خراب ہے، اس میں خرابی ہے. ٹھیک ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ جس چیز کی ذات میں خرابی ہو اور وہ خرابی عقل کو سمجھ نہ آئے، بلکہ شریعت کی بنیاد سے، شریعت سے معلوم ہو جائے کہ اس میں خرابی ہے. اس کی تعریف علماء یوں کرتے ہیں: ما ینہا عنہ الشرع وان لم يعقل قبحہ، اگرچہ اس کی قباحت سمجھ نہ آئے. ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں قبیل عینہ شرعا. اس کی بھی آگے پھر دو قسمیں ہیں: ایک قبیل عدم الاہلیہ اور قبیل عدم المحلیہ. قبیل عدم الاہلیہ کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی ذات میں خرابی ہے اور شریعت نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے، اس کی بنیادی وجہ اور علت جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اس کے اندر اہلیت نہیں ہے. یعنی وہ جو کام کرنے والا آدمی ہے، وہ جو فاعل ہے، اس میں اہلیت نہیں ہے کہ اس کام کے کرنے کی، اس لیے شریعت نے اس کو منع کر دیا. ٹھیک ہے؟ کہ کام کرنے والے میں اہلیت موجود نہ ہو تو شریعت نے منع کر دیا کہ آپ کے لیے یہ چیز کیا ہے؟ قبیح لعینہ ہے شرعاً. مثلا بغیر وضو کے نماز پڑھنا یہ قبیح لعدم الاہلیہ ہے. قبیح لعینہ ہے، لعینہ میں لعینہ شرعی ہے کیونکہ بغیر وضو کے نماز پڑھنا عقل کو سمجھ نہیں آ رہی خرابی. اور اس کے اندر پھر قبیح عدم الاہلیہ ہے کہ نماز پڑھنے والے میں اہلیت نہیں ہے، اس وجہ سے اس کے اندر قباحت. ٹھیک ہے؟ اور قبیل عدم المحلیہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ چیز جو قبیل عینی شرعی ہو، یعنی اس کی ذات میں خرابی ہے، شریعت نے اس کو منع کیا، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ جس چیز پہ آپ عمل کر رہے ہیں اس کے اندر محلیت نہیں ہے، یعنی وہ اس کام کا محل بننے اور پلیس بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. مثلا مردار کی خرید و فروخت، چونکہ مردار مال نہیں ہے تو بے کا محل نہیں ہے، وہ اس کو آپ نہیں بیچ سکتے. ٹھیک ہے؟ خون کی خرید و فروخت وغیرہ وغیرہ. تو یہ قبیح لعینہ شرعاً قبیل عدم محلیہ ہے. اب آ جائیے قبیل عینہ وضعاً کی طرف، یعنی قبیل عینہ کی دوسری قسم کہ جس کی ذات میں خرابی ہو اور وہ خرابی عقل کو سمجھ آئے. یہ تو تھا کہ سمجھ نہ آئے عقل کو وہ خرابی، اور یہ ہے کہ عقل کو وہ خرابی سمجھ آئے. اس کی تعریف علماء یوں کرتے ہیں: ما نہی عنہ لقبحہ عقلا، یا ما یقتضی العقل قبحہ. آسان الفاظ میں
کہ عقل جس چیز کی قباحت وغیرہ کا تقاضا کرے، عقل کہے کہ یہ چیز خراب ہے، قبیح ہے، بری ہے. مثلا اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ کفر کرنا، شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کے انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ناشکری کرنا، یہ سب اس میں آ رہا ہے. تو عقل تقاضا کرتی ہے کہ یہ درست نہیں ہے، تو یہ قبیل عینی وزن ہے. سمجھ آئی گئی؟ اچھا، قبیل عینی کی ان تمام اقسام کا ایک ہی حکم ہے، سمپل ایک ہی اصول ہے. ان کا حکم کیا ہے نا، اگر آپ نے حکم سمجھنا ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں شرعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے. یہی تو وجہ ہے نا کہ کفر اور شرک جو ہے وہ بحالت مجبوری بھی جائز نہیں ہے، دل کو مطمئن رکھنا ضروری ہے. تو ان کی حرام ہونا کبھی بھی ساقط نہیں ہو سکتا، یہ قیامت تک حرام رہیں گی. یہ چیزیں یہ قیامت تک کیا ہوگی؟ حرام رہے گی. کسی نے اس پہ عمل کر لیا تو اس کو عمومی طور پر علماء باطل کہتے ہیں. باطل کہ قبیل عینی پر جو آدمی عمل کرے گا وہ باطل ہے. یہ قبیل عینی والا بے کر دی، مردار کی بے باطل ہے، تو اس کو بے باطل اور اس طرح کے باطل کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. اب قبیل غیری کی طرف آ جائیے. یہ جو باطل والا نقطہ میں نے بتایا یہ بڑا اہم ہے، اس کو سمجھیے آپ. قبیل غیری کی طرف آ جائیے. قبیل غیری کی تعریف کیا ہے؟ قبیل غیری کا مطلب ہے کہ بھئی جس چیز سے منع کیا گیا ہو اور اس چیز کی ذات میں کوئی خرابی نہیں ہے، بلکہ باہر سے اس میں کوئی خرابی آئی ہے، باہر سے اس میں کوئی برائی آئی ہے، کسی اور واسطے سے، کسی خارجی ایکسٹرنل بات کی وجہ سے اس میں خرابی آئی ہو، اس کی ذات میں کوئی خرابی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں قبیل غیری. اس کی بنیادی طور پر دو بڑی مشہور قسمیں، ایک قبیل لغیرہ وصفن اور دوسری قبیل لغیرہ جمعن. قبیل لغیرہ وصفن کو علماء نے ایک اور نام بھی دیا ہے، قبیح لخارج لازم. یہ زیادہ اچھا نام ہے، اس سے اس کی تعریف بھی سمجھ آ جاتی ہے. قبیح لخارج لازم، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ چیز جس سے شریعت نے منع کیا اور اس کی ذات میں خرابی نہیں ہے، خارج کی وجہ سے آئی ہے، اور وہ جو خارجی چیز کی وجہ سے اس کے اندر خرابی آئی ہے وہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، کبھی اس سے جدا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ما ینہى عنہ لوصف لازم لہ، کسی ایسے وصف کی وجہ سے اس کو منع کیا گیا کہ وہ وصف اس کے لیے لازم ہے، کبھی اس سے جدا ہو ہی نہیں سکتا. مثال کے طور پہ مثلا عید کے دن روزہ رکھنا. اب عید کے دن روزہ رکھنا یہ قبیل غیری وصفی ہے. کیوں؟ قبیل عینی ہی نہیں ہے، کیونکہ روزے کی ذات میں تو کوئی خرابی نہیں ہے. یہاں جو روزے میں خرابی آئی ہے وہ خارج کی وجہ سے آئی ہے، وہ ہے عید کے دن میں روزہ رکھنا. اور یہ عید کے دن کا روزہ یہ روزے سے کبھی جدا ہو ہی نہیں سکتا. ہاں الگ روزہ رکھیں گے وہ تو الگ بات ہے، لیکن عید کے دن جب بھی آپ روزہ رکھیں گے تو اس کے ساتھ یہ جو خرابی والا وصف ہے یہ برقرار رہے گا کہ بھئی وہ جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اکرام کا دن ہے، اس میں خرابی لازم آ رہی ہے، اکل و شرب کا دن ہے، اس میں اس کی خلاف ورزی لازم آ رہی ہے. تو جب بھی آپ عید کے دن روزہ رکھیں گے تو اس میں وہی خرابی آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کی ضیافت کا انکار ہے، تو وہ بہر صورت اس کے ساتھ لازم ہے. تو اس کا حکم علماء نے یہی بیان کیا کہ بذات خود تو یہ جائز ہے، لیکن یہ وصف کے اعتبار سے درست نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اس دن کو جو آدمی روزہ رکھے گا وہ اس پر لازم ہوگا کہ اس کو افطار کرے اور کسی اور دن وہ روزہ رکھے. اور اگر کسی نے روزہ رکھ لیا، مثلا کسی پر قضا لازم ہے عید کے دن روزہ رکھ لیا، اب اس نے روزہ رکھ لیا تو گناہگار تو ہوگا، یعنی کہ اس نے ایک ناجائز عمل کیا، کراہت والا عمل کیا، لیکن یہ ہے کہ اس کا ذمہ بری ہو جائے گا کیونکہ اصلاً یہ جائز ہے، لیکن خرابی باہر سے آئی تھی. قبیل غیری جمعن، اس کو علماء نے دوسرا نام دیا ہے قبیح لخارج غیر لازم. کیا مطلب ہوگا اس کا؟ ما نہی عنہ لوصف مجاور، ما نہی عنہ لوصف مجاور، وہ چیز جس سے شریعت نے منع کیا ہے کسی ایسے واسطے کی وجہ سے، کسی ایسے وصف کی وجہ سے کہ وہ اس کے ساتھ کبھی مل جاتا ہے کبھی جدا ہو جاتا ہے.
مثال کے طور پہ اذان جمعہ کے بعد خرید و فروخت کرنا، یہ کیوں ممنوع ہے؟ خرید و فروخت کی ذات میں کوئی خرابی نہیں ہے، یہاں جو خرابی آئی ہے وہ اس لیے آئی ہے کہ جمعے کی طرف سائی میں خلل آ جاتا ہے۔ اب وہ جو خرابی ہے سائی میں خلل، کبھی وہ ہوگا بے میں تو مطلب درست نہیں ہوگی، ناجائز ہوگی، اور کبھی نہیں ہوگا، جدا بھی ہو سکتا ہے۔ کیسے کہ آپ گاڑی میں بیٹھ کے جمعے کی طرف جا رہے ہیں نماز جمعے کے لیے اور راستے میں بے کر رہے ہیں تو سائی میں کوئی خلل نہیں آ رہا تو یہ بے درست ہو جائے گی پھر۔ تو کبھی یہ وصف، یہ خرابی اس ممنوع چیز کے ساتھ لگ جاتی ہے تو وہ ممنوع ہو جائے گی، اور کبھی نہیں لگے گی، جدا ہو جائے گی تو یہ جائز ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب ان قبیل غیری کا ایک ضابطہ ذہن میں رکھ لیجیے آخر میں کہ اس کا حکم کیا ہے۔ اس کا حکم سمپل ہے کہ جب تک اس میں وہ خرابی موجود ہو تو آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے، ورنہ آپ گناہگار ہوں گے۔ جیسے میں نے یہاں بتا دیا نا، قبیل غیری وصفن کہ عید کے دن روزہ رکھنا ممنوع ہے، اذان جمعہ کے بعد خرید و فروخت کرنا ممنوع ہے، اگر سائی میں خلل آئے تو یہ ممنوع ہے، آپ نہیں کریں گے۔ اگر وہ وصف موجود نہیں ہے، وصف ہٹ گیا، جیسے میں نے آپ کو یہاں بتایا کہ سائی میں خلل لازم نہ آ رہا ہو تو آپ کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ اور تیسرا نقطہ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر کسی نے اس خرابی کے باوجود یہ کام کر لیا قبیل غیری والا تو کام ہو جائے گا، لیکن یہ مکروہ ہوگا اور گناہگار ہوگا انسان۔ عید کے دن روزہ رکھنا رکھ لیا آپ نے تو ٹھیک ہے، آپ کا ذمہ بری ہو جائے گا، لیکن آپ نے ناجائز کام کیا، گناہگار آپ ہوں گے۔ اسی طرح سائی اذان جمعہ کے بعد آپ نے خرید و فروخت کر لی تو بے تو ہو جائے گی، خریدار مالک بھی ہو جائے گا، فروخت کنندہ بھی قیمت کا مالک ہو جائے گا، لیکن یہ مکروہ ہے، کراہت ہو جائے گی، گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اصل عقد اور اصل کام تو ہو جاتا ہے، لیکن اس میں کراہت اور گناہ آ جاتا ہے۔ یہ قبیل غیری ہی کا حکم ہے۔ خلاصہ سمجھ آ گیا اس کا؟ اب آ جائیے عام کی طرف، خاص کی تمام تفصیلات مکمل ہو گئی، اب ہم دیکھتے ہیں عام۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں عام کی تعریف، یہ 3-4 نقطے ذہن میں رکھ لیجئے۔ عام کی تعریف، نمبر 2 عام کے الفاظ، ٹھیک ہے، نمبر 3 عام کا حکم، اور نمبر 4 یہ 2 قسمیں، عام کی یہ 2 قسمیں۔ ٹھیک ہے، عام کی تعریف دیکھتے ہیں۔ عام کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لفظ جو ایک سے زیادہ افراد پر علی سبیل الاستغراق دلالت کرے۔ ٹھیک ہے، ویسے عام کا لغوی معنی تو آپ کو پتہ ہے نا، شمول، عمومیت، عام ہونا، شامل ہونا۔ ٹھیک ہے، عربی میں علماء اس کی جب تعریف کرتے ہیں تو اس کی تعریف یوں کرتے ہیں، آسان الفاظ میں اگر آپ کو بتاؤں، اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له۔ کیا مطلب ہو جائے گا؟ ایسا لفظ جو ان تمام افراد اور تمام چیزوں پر بولا جائے جس کی وہ صلاحیت رکھتا ہے، ایک فرد پر نہیں، بہت ساروں پر بولا جائے جس کی وہ صلاحیت رکھتا ہو۔ یہی وجہ ہے نا، بعض علماء نے اس کی ذرا لمبی تعریف بھی کی ہے، لفظ يدل بحسب وضعه اللغوي على شموله واستغراقه لجميع افراد معناه من غیر حصر وغیرہ کر کے، کہ ایسا لفظ جو لفظ اپنی ذات میں ایک سے زیادہ افراد پر بطور شمول اور استغراق دلالت کرے، یعنی اس میں تمام افراد بیک وقت داخل ہو اور تو کوئی تعداد مقرر نہ ہو۔ مثلا کیا مثال ہو سکتی ہے اس کی؟ رجال، رجال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کئی مرد۔ اب اس کے تحت جو ہے نا، نہ کوئی تعداد ہے نہ ایک فرد ہے، بہت سارے افراد پر اس کو بولا جاتا ہے، بہت سارے افراد پر اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ بولا جاتا ہے، اور علی سبیل استغراق بولا جاتا ہے، یعنی سب افراد پر بیک وقت بولا جاتا ہے کہ یہ 50 یہ بھی رجال ہے، یہ 1000 یہ بھی رجال ہے، یہ لاکھ یہ بھی رجال ہے، تمام افراد پر بیک وقت بولا جاتا ہے۔
یہی تو وجہ ہے نا. اب میں جو نقطہ بتا رہا ہوں یہ بہت ضروری ہے, اس کو سمجھیے. یہی تو وجہ ہے کہ علماء جو ہے وہ عام میں اور مطلق میں فرق کرتے ہیں. آپ سے بعض لوگ پوچھیں گے کہ عام اور مطلق میں کیا فرق ہے. عام مطلق کا بھی تو یہی مطلب ہوتا ہے نا, بہت سارے افراد پر بولا جائے. قرآن مجید میں آتا ہے فتحریر رقبہ, لفظ رقبہ مطلق ہے, کسی بھی رقبہ پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے, کسی بھی غلام پر. تو وہ تو مطلق ہے, وہ بھی تو عام کی طرح ہو گیا نا. تو علماء کہتے ہیں کہ نہیں بھائی, دونوں میں فرق ہے. بنیادی فرق کیا ہے, میں آپ کو پہلے عربی میں بتاتا ہوں اگر آپ کے ذہن میں بیٹھتا ہے. وہ یہ کہ عام جو ہوتا ہے نا, يدل على جميع الافراد على سبيل العموم. کیا بتایا میں نے؟ العام يدل على جميع الافراد على سبيل العموم, کہ بھئی وہ عموم کی بنیاد پر تمام افراد پر بولا جائے. یعنی جب وہ لفظ عام بولا جائے گا اس کے تحت تمام افراد شامل ہو جائیں گے. یہ ہے عام. جبکہ مطلق کا کیا مطلب ہے؟ مطلق کا مطلب ہوتا ہے کہ ما یشمل جميع الافراد لیکن لا سبیل العموم, لا على سبیل العموم بل على سبیل البدل. تو عام جو ہوتا ہے یہ اعلیٰ سبیل الشمول, اعلیٰ سبیل العموم ہوتا ہے, اور مطلق اعلیٰ سبیل البدل ہوتا ہے. کیسے؟ لفظ رقبہ مطلق ہے, عام نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لفظ رقبہ تمام غلاموں پر نہیں بولا جاتا, ایک پر بولا جائے گا جو کہ متعین نہیں ہے لیکن ایک ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب مطلق ہے, اعلیٰ سبیل بدل دلالت کرے گا. کیسے؟ اگر رقبہ کو آپ ایک غلام پر بولیں گے تو دوسرے پر نہیں بول سکتے, دوسرے پر بولیں گے تو تیسرے پر, کسی اور پر نہیں بول, کسی ایک پر بولیں گے, اعلیٰ سبیل البدل بولیں گے. ایک پر بولیں گے لیکن لفظ رقبہ ایک کو شامل ہے, کسی ایک غیر متعین کو. تو آسان الفاظ میں اگر آپ عام اور مطلق میں فرق سمجھے تو عام جو ہے نا یہ ایک سے زیادہ تمام افراد کو بیک وقت شامل ہوتا ہے, اور مطلق وہ تمام افراد کو بیک وقت شامل نہیں ہوتا, بیک وقت وہ صرف ایک کو شامل ہوتا ہے لیکن وہ ایک متعین نہیں ہوتا. سمجھ آئے گیا؟ تو یہ بڑا بنیادی فرق ہے عام اور مطلق میں. ٹھیک ہے. عام کے الفاظ, عام کے بہت سارے الفاظ ہیں. یعنی عام کبھی کبھی الف لام جب آ جاتا ہے نا تو اس کو بھی عام بولتے ہیں. جیسے ان الانسان لفی خسر, کہ تمام انسان خسارے میں ہے. الانسان پر الف لام استغراقی ہے, تو الف لام استغراقی سے بھی لفظ عام ہو جاتا ہے. الف لام جنسی کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. جمع نکرے کا جو جمع ہوتا ہے جیسے رجال پلورل کا لفظ, اس سے بھی عام کا لفظ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسماء شرط جو ہوتے ہیں من, ما وغیرہ, وہ بھی عام کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اسماء موصولہ الذی, اللذانی, وہ بھی عام کے لیے بولا جاتا ہے. نکرہ تحت النفی, نکرہ موصوفہ بصفت عامہ وغیرہ وغیرہ, یہ بہت سارے ایسے ہیں جو عام کے صیغے ہیں. ٹھیک ہے. بڑی کتابیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری اس کی مثالیں مل جائے گی. اچھا, کبھی کبھی عام کے جو صیغے ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ وہ صیغہ اپنے ذات میں ایک سے زیادہ افراد پر دلالت کرے گا. مثال کے طور پر رجال جمع ہے تو اس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں, تو لفظ بھی جمع, معنی بھی جمع, بہت سارا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لفظ تو ایک ہوتا ہے, سنگولر ہوتا ہے, لیکن اس کا معنی عام ہوتا ہے. جیسے قوم, قوم مفرد لفظ ہے سنگولر, لیکن اس کے تحت لوگ عام ہیں, تو معنی عام ہے, لفظ عام نہیں ہے. اب آخری بات, عام کا حکم دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد یہ دو قسمیں ہم کل کی کلاس میں دیکھیں گے. عام کا حکم کیا ہے؟ علماء نے اس کے بارے میں ایک قاعدہ ذکر کیا ہے کہ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. ٹھیک ہے, کہ لفظ عام ہے تو بس عام حکم جاری ہوگا اور اس کی عمومیت پہ عمل کرنا لازم ہوگا. اب اس کے پیچھے پس منظر اور اس کے سبب کو نہیں دیکھا جائے گا, اگرچہ سبب خاص ہو لیکن اس کی عمومیت پہ عمل کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے عام کا حکم خلاصہ. اور انشاءاللہ کل سے آگے ہی, کل والی کلاس میں یہ دو قسمیں بھی کر لیں گے اور یہ بھی ہو جائے گا. اچھا, یہ جو چیزیں میں نے جمع کی ہے نا, اس کو ہم پڑھیں گے نہیں, یہ صرف میں نے آپ کے لیے کچھ اضافی چیزیں نوٹ کی ہے. اس کو آپ جو ہے نا کسی کتاب میں پڑھ لیجئے. آپ کے ساتھ میں نے جو الوجیز
شیئر کی ہے اس کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے، اس کو دیکھ لیجئے. یہ تقریباً ہم جو اس میں پڑھیں گے ان دو چیزوں میں اسی کے اندر کچھ باریکیاں ہیں. ہم چونکہ موٹی موٹی چیزیں پڑھیں گے، لیکن یہ میں نے آپ کو بتا دیا نا، عام کو کبھی کبھی خاص کیا جا سکتا ہے. پھر عام کی دلالت کیا ہے، اس میں فقہاء کا اختلاف ہے. عام کو خاص کرنے والی چیزیں جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک کو کہتے ہیں مخصصات مستقلہ، دوسری مخصصات غیر مستقلہ. مستقلہ بھی چار ہے، غیر مستقلہ بھی چار ہیں. اس کو پھر دیکھ لیجیے کہ ان کے ذریعے عام کو کیسے خاص کیا جاتا ہے. تو اس کا آپ وہاں مطالعہ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے.